बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस फ़कीर के ऊपर कुछ लोगों की तरफ से बंदिश है और कुछ लोग माइंड करते हैं कि अगर मैं बहुत ज़्यादा खुल के नाम लूँ कुछ अफराद के, कुछ अहदेदारों के, कुछ रियासती मनसबदारों के, तो ख़बर बड़ी है। नाम मैं ले नहीं सकता, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मैं तेरा नाम ना भी लूँ तो लोग पहचाने आप अपना तारुफ हवा बहार की है। ये जो ख़बरें चल रही हैं, जो अनायतों के सिलसिले जारी हैं, बेसिकली ये एक गंभीर सूरत हाल है। इस खेल के फरीक हैं दो, एक है नवाज शरीफ और एक है मैं तेरा नाम ना भी लूँ तो लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। तो जो हवा बहार की है, इसको अब ज़हन में रखना है आपने। हवा बहार की एक फरीक है और एक फरीक नवाज शरीफ है। हवा बहार की चाहती है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पूरा जोर लगाएं, क्योंकि वोट बैंक नवाज शरीफ साहब का है और उन्हीं के नाम के ऊपर पढ़ना है और नवाज शरीफ साहब इस मुहिम को लीड करें। लेकिन सिस्टम के अंदर जो हवा बहार की नीचे सिस्टम चलते होते हैं, उस सिस्टम के अंदर थोड़ी सी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ये है, यानी कि मज़ामत है कि नवाज शरीफ जो है वो हर दफ़ा आते हैं और वो कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। 93 में उन्होंने पहली दफ़ा शुरू किया कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, वहाँ से काम किसी के साथ भी इनकी अच्छी नहीं बनी, अच्छी नहीं चली, तो लिहाजा इनसे ज़रा गुरेज किया जाए। अब दूसरी तरफ हवा बहार की के मद्दे मकाबिल नवाज शरीफ साहब हैं। वो अब इस गंभीर सूरत हाल का की तशरीह अगर मैं करूँ तो वो सूरत हाल ये बनती है कि वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है शुरू तो करो। तो शुरू हो चुका है ये जो अनायतों के सिलसिले हैं। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं कि नहीं हैं, उनकी पार्टी है। तो जो हवा बहार की है, जो हवा बहार की है, चलें यही कह लें, उनके कुछ टारगेट्स हैं। वो टारगेट्स तयशुदा हैं, वो अहदाफ उन्होंने हासिल करने हैं। और जो हवा बहार की है वो चाहती है कि वो आंधी की सूरत चले और वो तिनके उड़ा के रख दे, खसो खाशाक की तरह। यार क्या पोइट्री आ रही, खसो खाशाक की तरह उनको उड़ा के रख दे। जो 9 मई में मुलव्वस थे, यानी कि इमरान खान एंड कंपनी, जो 9 मई वाला टोला था जिन्होंने पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला किया। जब हवा बहार की जो है उसके जहन में वो टोला आता है तो उसका दिल करता है कि वो हवा पूरे दी वाह, हवा बहार की पूरे दी वाह भी इसको हम पंजाबी में कहते हैं। तो पूरे की हवा ना रहे, बल्कि वो एक आंधी बने, चीखती चंगाड़ती हुई आंधी, और उनको उड़ा के रख दे। एक टारगेट ये है। दूसरा टारगेट जो है वो ये है कि जी के पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर ठीक करना है तो फिर दो काम करने पड़े। बेसिकली अगर आपको याद हो तो टेलिंग्स ने आपको काफ़ी अरसा पहले, 5-6 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया ना, ऑपरेशन ग्रेट रीसेट, ऑपरेशन ग्रेट रीसेट ये शुरू है और इसको बामे अरूज जो है वो एक हिसाब से मिल चुका हुआ है। और वो बामे अरूज इस वजह से मिला हुआ है कि कुछ लोकल और कुछ इंटरनेशनल गारंटीज़ हैं। और इंटरनेशनल गारंटीज़ में अब देखें कि हवा बहार की है, वो सारा का सारा जो वो ग्रुप है वो माइंड कर जाएगा ये वाली बात कि हवा बहार की पहले से जो सहरा की हवा थी, तत्ती लू जो थी, गर्म लू, उसके थपेड़ों ने पाकिस्तान का पेड़ाल कर दिया। सी पैक को वो उड़ा के ले गई थी। और पाकिस्तान में तो अगर आपने कोई काम करना है तो लोग पॉलिटिकल लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर से पहले जाके कहीं और सलाम पेश करते हैं, कहीं और सलाम ठोकते हैं। तो गारंटीज तो उनकी थी, तो फिर ये क्या हुआ? तो अब कम्बिनेशन बनना है और गारंटर जो हैं वो कोई और हैं, वो सऊदी अरब के मामला कुछ और तरह के हैं। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस करना यहाँ पे मकसूद इसलिए है कि इधर नवाज शरीफ आए हैं, इधर वो जो गंभीर सूरत हाल चलना शुरू हुई है, ग्रेट रीसेट ऑपरेशन जारी है। और कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे इंटरनेशनल प्लेयर्स के जो उन्होंने शराइत तय की थी, उनमें एक शर्त यह भी थी कि नवाज शरीफ सिस्टम के अंदर होगा तो सी पैक ऑन होगा। अभी तक सी पैक के ऊपर पिछले 14-16 माह से अभी तक एक ईंट नहीं लगी। जो लोग कहते हैं ना कि जी कि वो हो गए 10 साल सी पैक को और ये है, ये सब वो थे दिखावे के काम। उनका दिल अभी भी नहीं कर रहा था। अभी निगरान वज़ीर आज़म साहब गए हैं और नवाज शरीफ साहब इधर आए हैं तो काम स्टार्ट हो गया। अगले 15 दिन में सी पैक के ऊपर राहदारी वाला काम वो शुरू होने वाला है।
یہ خبر ہے، یہ ٹارگٹ تھا، جو پہلا ٹارگٹ اگلے ہفتے میں اچیو ہوگا. دوسرا ٹارگٹ ہے کہ آپ انٹرنیشنلی یا کہہ لیں کہ دنیا کی عالمی طاقتوں کی وجہ سے آپ جو بھی آپ کی وہ بندشیں ہیں نا جناب کے وہ جو ایکسپورٹ، یہ اگین وہ فنانشل لینگویج یوز ہو جائے گی، شروع ہو جائے گی. میں وہ نہیں کرنا چاہتا، وہ الفاظ کا گورکھ دھندا. سیاسی بات کرتے ہیں، سادہ بات کرتے ہیں جھٹکی، کہ آپ کے ہمسائے میں ایران ہے، آپ پٹرول تو اسمگل کر سکتے ہیں لیکن آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے. تو پاکستان جو ہے وہ چین اور نیا بلاک اور یہ ذہن میں رکھیں، رشیا، سمجھیں اس بات کو، اور بڑے طریقے کے ساتھ جو ایران ہے اس کے ساتھ بارٹر سسٹم ہونے لگا ہے. چاول پاکستان دے گا اور پٹرول 40 روپے کے حساب سے خرید گا. آلموسٹ یہ معاملہ طے پا چکے ہیں، اور بارٹر سسٹم اس کو کہتے ہیں کہ آپ ڈالر میں تو ان کے ساتھ ایکسچینج نہیں کر سکتے، ٹریڈ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، تو آپ بارٹر سسٹم ان کے ساتھ کریں گے. کوئی وہ جو اب وہاں پر جو ہوتا ہے نا ایران اور افغانستان کے جو بارڈر ہیں، وہاں پر جو بندہ بھی تعینات ہوتا ہے سر، ایک ہرکارا، ایک پی این، ایک سہولتکار نہیں اس کو کہتے، مددگار، معاون سے لے کے ڈی سی، اور ڈی سی سے لے کے آپ جو سا مرضی افسر وہاں پر لے جائیں، وہ اگر جس کی ڈیوٹی وہاں پر ہوتی ہے وہ سر کروڑوں اربوں روپے کا مالک بن جاتا ہے. کس وجہ سے بنتا ہے؟ کہ پاکستان کے جو اس وقت کے وزیر داخلہ صاحب ہیں، یہ بات اس فقیر نے نہیں کہی، میں معافی چاہتا ہوں، میں بڑا غریب آدمی ہوں، یہ انہوں نے کہی تھی کہ فورسز کے لوگ اس دھندے میں ملوث ہیں، اور ان کا اپنا سسٹم ہے پاکستان کی فوج کا، وہ ان کو دیکھیں گے اور ان کا احتساب کریں گے. ہم نے سول سائڈ کو دیکھنا ہے، سمگلنگ ہم نے روکنی ہے. تو اس سمگلنگ کے نتیجے میں یہ بارٹر سسٹم شروع ہوگا. یعنی سمگلنگ کا جو سدے باب ہے کہ وہ تو لوگوں کی پرائیویٹلی پیسہ جیبوں میں جا رہا تھا، تو 40 روپے لیٹر فی پٹرول خریدا جائے گا، چاول اس کے بدلے میں ایران کو دیے جائیں گے. اور ٹارگٹ نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے پٹرول کی قیمت 150 روپے کرنی ہے آئندہ انتخابات تک. 2 ٹارگٹ نمبر 3 ہے اس کے لیے ان کو کیا کہتے ہیں کہ جی کہ جون سے بھی پاپڑ بیلنے پڑے یا پیلنے پڑے، وہ پیل لیں گے یا بیل لیں گے، اور ڈالر کو 250 روپے کے اوپر لے کے نا 250 روپے ڈالر. یہ ٹارگٹ نمبر 2 ہے اگلے انتخابات سے پہلے. تو یہ تو ہوگی ان کی وہ بنیادی چیزیں. اب 2 خدشات ہیں. خدشہ نمبر 1 یہ ہے کہ جو ہی چین کے ساتھ کام شروع ہوگا پاکستان کا سی پیک کے اوپر، تو جنہوں نے سی پیک رکوانے کے لیے نواز شریف کا پنامہ نکلوایا تھا اور اقامے کے ذریعے اس کو فارغ کروایا تھا تاکہ نشان عبرت بن جائے اور بوقت ضرورت سند کے طور کے اوپر کام آئے، تو انہوں نے فیصلہ، ظاہر ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے بی ایل اے، اگین میں پاکستان کے جو بھی شہری ہیں جو پاکستان کے دستور کو مانتے ہیں، میں ان کے اوپر کسی بھی قسم کی غداری کا الزام نہیں لگانا چاہتا. بی ایل اے والے جو لوگ ہیں، اب ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ڈالروں میں ہیں، ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ اب اکانومی، اب ان کا بیسک انٹرسٹ ہے بلوچ قوم کے جذبات کے ساتھ کھیلنا، اور کچھ جو ہماری ریاستی زیادتیاں ہیں ان کے ساتھ یا اس نتیجے میں ہو جاتی ہیں. یہ 2 طرفہ کھیل ہے سر، یہ ایک تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. پہلی زیادتی اس طرف سے ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں بطور ایک عام پاکستانی کہ پہلی زیادتی ریاست کی طرف سے ہوئی، ایوب خان کے دور سے شروع ہوئی، یا اپنے جون صاحبی دور ڈالنا ہے، اس طرف سے شروع ہوئی. ریئیکشن میں جو کچھ ہوا، پھر چیزیں کنٹرول میں نہیں رہتی، پھر چیزیں جو ہیں وہ اکانومی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. وہ بیت اللہ محسود صاحب کے پاس ٹرنکوں کے ٹرنک ڈالر پڑے ہوتے تھے، ٹرنکوں کے ٹرنک ڈالرز، تو وہ کہاں سے آتے تھے، کیسے آتے تھے، پھر کس طرح استعمال ہوتے تھے، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ بن جاتا ہے. یہ سائنس سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر ایک حرف میں سائنس سمجھی جائے تو قومیت کے نام کے اوپر، آزادی کے نام کے اوپر، شریعت کے نام کے اوپر مفادات اپنے جو ہیں ان کا حصول ہوتا ہے، وہ حاصل کیے جاتے ہیں. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر چائنا کے جو شہری ہیں وہ اب زیادہ آپ کو نظر آئیں گے، اور ان کو بی ایل اے تھرو جو ہے وہ وہ ان کو نشانہ بنائے گی. اب اس کی وہ کیا اس کو کہتے ہیں، کیا اس کو ہوم ورک کہہ لیں آپ، ہوم ورک شروع ہو گیا. میرا ایک دوست ہے، قریبی دوست، وہ بزنس مین ہے، لاہور میں رہتا ہے، اور چائنا کے ساتھ کوئی بھی بزنس کر رہا ہے. اب چائنا نے پاکستان کے اندر
اس میرے دوست کی کمپنی کے لوگوں کو ٹریننگ دینے کے لیے چین سے اپنے اہلکار بھیجے. ایک خاتون تھی, وہ یہاں پر کوئی 3 ہفتے رہی ہے. ایتھے پولیسوں نے وقت پہ آیا سی اس کی سیکیورٹی کے کو لے کے. وہ بڑے ٹچی تھے, بڑے کنسرن تھے. یہ میں چونکہ پرسنل ایک ایکسپیرینس ہوا ہے, تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ خبر جو ہے, یہ سیکنڈ چیک تھرڈ چیک جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. کہ مجھے پرسنلی پتا ہے کہ چائنیز کے بارے میں پاکستان کی ریاست اب وہ کتنی ٹچی ہوئی ہے, اور اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ ان کو BLA کے ذریعے یا را جو ہے وہ اور بھی کچھ مینز ہو سکتے ہیں کے ذریعے نشانہ بنائے گی. اب وہ جو ہے نا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ جو کوئی خاموش مجاہدین کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اپنے والوں, اس نے بھی کچھ شیئر کی ہوئی ہے کہ جی کہ وہ اب TTP کی طرح نا اب وہ ہائر کر لی ہیں کچھ BLA کے لوگ, تو وہ جو فوج کا ناقد ہوگا اس کو گولی مروائی جائے گی. چلے میں اس پر بات نہیں کرتا. پاکستان کی فوج کو نقصان جتنا اس کے اپنے سابقہ افسروں نے پہنچایا ہے, بعض اوقات تو موجودہ نے بھی پہنچایا, تو اتنا سر ہم سویلینز نے نہیں پہنچایا, اتنا گند ہم سویلینز نے نہیں کیا. ہم تو صرف ایک ہی بات کہا کرتے ہیں کہ یار یہ کیوں کرتے ہیں بھائی, یہ جب ہر بار آپ کا تجربہ ناکام ہوتا ہے تو پھر کیوں نیا تجربہ کرتے ہیں. تو بہرحال وہ تجربے کی ناکامی جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں سمیٹی جا رہی ہیں. گریٹ ریسیٹ آپریشن جاری ہے, اور اس ریسیٹ میں جو گمبھیر صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کو گریٹ ریسیٹ آپریشن کے نتیجے میں جو ان کی 2018 سے پہلے کی جو پوزیشن تھی وہاں تک ان کو لے کے جایا جائے, اور 2013 والی پوزیشن آپ آلموسٹ کہہ لیں تو وہاں تک جائے, اور جو ان کا رائٹ بنتا ہے وہ ان کو ملے, جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں وہ ختم ہوں, اور جو ان کے ساتھ زیادتیوں کے نتیجے میں جو پرابلم کھڑے ہوئے تھے وہ بھی سالو کیے جائیں. تو لیکن جو پورے دیوا ہے, جو وہ کون سی بات تھی, ہوا بہار کی جو ہے, جو ہوا بہار کی ہے وہ سمجھتی ہے کہ نہیں نواز شریف صاحب تسی نہیں, لیکن آپ نے یہ تاثر ضرور دینا ہے کہ آپ ہی چوتھے وزیر اعظم ہیں, لیکن تسی نہیں پڑھنا. پرابلم ہے, ادھر پرابلم ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ آئیں گے پھر کوئی پھڈا کریں گے. نواز شریف صاحب جو ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ سر سیاست آخری, میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرتا, میں صرف یہ کہوں گا کہ آخری جو ہوتا ہے نا وار, میں کچھ اور کہنے لگا تھا, وہ سر سیاست دان ہی ہوتا ہے, آخری مکہ سیاست دان ہی مارتا ہے. دیکھ لو پھر وہ عمران خان والا جو فارمولا تھا, جو پروجیکٹ تھا, آخری مکہ جو ہے وہ PDM نے ہی مارا تھا. ورنہ تو باجوہ صاحب تو سامنے جا کے بیٹھے رہتے سن, جی سر, وہ کہتا سی باجوہ میں ویٹ کرو میں آتا ہوں. وہ سر چھوٹی جی کرسی تے پا آندا سی, چھوٹی جی کرسی دے اوتے, مطلب وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے ہوتا تھا سر باجوہ صاحب, تو جس دن انہوں نے الیکشن دا اناؤنس ہو گئے اور وہ فیض صاحب اور باجوہ صاحب ملنے گئے, تو اس نے جانے کہ ہاں قمر کیا حال ہے, ہاتھ تھائے, سمجھ رہے ہو نا. تو مطلب آخری مکہ جو ہے وہ سیاستدانوں نے مارا تھا. یہاں پہ بھی اتنا میرا خیال ہے کہ یہ آسان نہیں ہوگا کہ آپ نے جو چیزیں ڈیزائن کی ہیں کوئی پولیٹیشین کو کہیں کہ بس یہی آپ کے لیے. پولیٹیشین جو ہے وہ آخری حد تک جاتا ہے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے, کیونکہ سیاست کھیل ہی ممکنات کا ہے, ناممکنات کو ممکن بنانے کا نام ہی سیاست ہے. تو یہ سیاستدانوں سے بہتر اور کوئی کام نہیں کر سکتا. تو فی الوقت سر یہ چل رہا ہے, ڈالر 250 کا, پٹرول 150 کا, اور آخری بات کہ وفاق میں بھی نون, پنجاب میں بھی نون, اور IPP والے بڑا منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب والا, اور علیم خان صاحب بہت ان کو یقین دلوایا جا رہا ہے, نہیں ویری گڈ, نیکسٹ CM یو آر آور CM, بہت IPP کے اوپر انویسٹ کیا جا رہا ہے. آج بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ لائن میں لگا کے دلیپ عباس اور 1-2 اور خواتین ان کو بٹھایا گیا, شامل کروایا گیا, لیکن اب اول تو IPP کی اس طرح کی سے نہیں بن رہی, اور میرا خیال ہے کہ شاید بننی بھی مشکل ہے. لیکن علیم خان صاحب جو ہیں وہ ان کو یہ یقین ہے کہ وہ پاکستان صوبہ پنجاب کے اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے. میری اطلاع ہے کہ وہ شاید کوئی سینئر منسٹر ہوں یا ادھر ادھر کوئی ہوں وزیر اعلیٰ, وہاں پر جو بھی ہوگا وہ نون لیگ سے ہوگا. ابھی تک یہ صورتحال ہے. سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی سر, سیاست آئے روز یعنی ڈے ٹو ڈے افیئرس کا نام ہے. آج یہ
اوپر ہے تو کل یہ ہاتھ اوپر ہو سکتا ہے، یہ ہاتھ کمزور ہے تو کل کو یہ ہاتھ طاقت زیادہ پکڑ سکتا ہے، اور فیصلے تبدیل ہوتے ہیں. یہ انٹرسٹ کا کھیل ہے، یہ مفادات کی ایک جنگ بھی ہوتی ہے. تو بہرحال اس پر جو صورتحال ہے، جو نقشہ ہے، جو فیصلے ہوئے ہیں، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. تو انشاءاللہ اگر کوئی تبدیلی ہوئی، کوئی گڑبڑ ہوئی، تو وہ بھی آپ کے ساتھ اس ضمن میں ضرور شیئر کی جائے گی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.